बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आर्ट्स सिविक्स का एक और लेक्चर लेकर आज हम आए हैं। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो हमने बात करनी है 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या 1857 की जंग आज़ादी के ऊपर। 1857 की जंग आज़ादी सेकेंड ईयर सिविक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सेक्शन बी में भी पूछा जाता है और सेक्शन सी में भी। मोर ओवर इसमें से बहुत सारी ब्लैंक्स बनती हैं क्योंकि एक अच्छा खासा डिटेल टॉपिक है, एक जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स को डिलीवर की जाती है। बेसिकली ये आने वाले तमाम वाक़यात की बुनियाद बनता है। ये जो वाक़यात हैं ये आने वाले सियासी वाक़यात और मुसलमानों की जो सियासी जदोजहद थी उसकी बुनियाद इस 1857 की जंग आज़ादी ने रखी थी। हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे कि किस तरीके से हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की और 1757 की जंग पलासी और बंगाल पे कब्ज़े के बाद वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो कि जंग आज़ादी का बाइस बने। मुग़ल हुकूमत या मुग़ल सल्तनत दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई और मुग़ल्स की कमज़ोरियों की वजह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई। ये बात जहन में रखिएगा। अभी तक बरतानवी हुकूमत बराह रास्त हिंदुस्तान के अंदर अपने आप को ज़ाहिर नहीं कर रही थी या अपने आप को इन्वॉल्व शो नहीं कर रही थी। बुनियादी तौर पर ये जितने भी वाक़यात हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए या ईस्ट इंडिया कंपनी से बरतानवी हुकूमत ने करवाए। और 1857 की गदर या जंग आज़ादी के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया तो उसके बाद बरतानवी हुकूमत जो है वो इस में बराह रास्त जो है उन्होंने हिंदुस्तान पर अपने कब्ज़े को यकीनी बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी का सियासी असर व रसूख ख़त्म कर दिया। लेकिन ये जंग हुई क्यों और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1857 की जंग आज़ादी के असबाब, कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इन असबाब का भी मुख्तलिफ़ पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक रीज़न बना हो, कोई एक कॉज बना हो जिसकी वजह से मुसलमान और हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये बगावत की हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस जंग की रीज़न्स मल्टीपल थे, मल्टी डायमेंशनल थे। उसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको मजहबी असबाब भी बताए जा रहे हैं। इसके बहुत सारे पॉलिटिकल रीज़न्स थे और उसके साथ साथ इसके मुआशी असबाब भी थे, मुआशरती असबाब भी थे, फ़ौजी असबाब भी थे। ये हमने सारे रीज़न्स को, सारे कॉजेज़ को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करना है। देखिए जंग आज़ादी के मुआशी असबाब भी हमने देखने हैं, जंग आज़ादी के मुआशरती असबाब भी हमने देखने हैं, उसके साथ साथ जंग आज़ादी के फ़ौजी असबाब भी देखने हैं। और फिर कुछ अलामतें हुई जंग आज़ादी की या जंग आज़ादी की जो कॉजेज़ का सडन कॉज बना या जंग आज़ादी की जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो फौरी तौर पर रीज़न बने इस 1857 की वॉर का। उसके बाद हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर जंग आज़ादी के अहम वाक़यात को कि किस तरह से और किन किन इलाक़ों पर जो है वो अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया और मुसलमानों को और हिंदुओं को मुख्तलिफ़ रियासतों में किस तरीके से शिकस्त दी। बहादुर शाह ज़फ़र ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी थी भी या नहीं वो भी हमने देखना है। तो जंग आज़ादी के वाक़यात भी बहुत डिटेल में हमने देखने हैं। असबाब के बाद हमने वाक़यात देखना है। फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो एक और सब टॉपिक है वो है जंग आज़ादी के नताइज, कि इस जंग की नाकामी के बाद हिंदुस्तान के जो मकामी लोग थे उनके ऊपर इसके क्या नताइज आए। फिर उसके बाद हमने देखना है स्पेशली मुसलमानों पर इस जंग के क्या असरात मुरतब हुए, वो भी हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आइए चलिए हम शुरू करते हैं जंग आज़ादी के असबाब को। जंग आज़ादी के असबाब में जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई एक इसका रीज़न नहीं था, कोई सोल कॉज नहीं था। देयर वर मल्टीपल रीजन्स, देयर वर मल्टीपल कॉजेज़ बिहाइंड दिस रिवॉल्ट या इस बगावत के पीछे मुख्तलिफ जो है वो रीज़न्स थे। बट जो भी रीज़न्स थे उन सबको हमने डिस्कस करना है। एक बात जहन में रखिएगा कि ये मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ी थी। बहुत सारे
اسٹوڈنٹس کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، یا جب آنسر لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آنسر اٹیمپٹ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا یا انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی. در حقیقت ایسا نہیں تھا. یہ ہندوستانیوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جنگ تھی. ہندوستانیوں میں ہندوستان کے تمام اقوام جو ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے، انگریزوں کی چال بازیوں سے، ان کی جو حکومت پر قبضہ کرنے کی خواہش تھی، ان سب سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ یہ بغاوت کی. مسلمان بھی اس میں شامل تھے، ہندو راجے مہاراجے بھی اس میں شامل ہوئے. ایون ہندوستان کی جو دیگر مذہبی قومیتیں تھیں وہ بھی انگریزوں کی ان پالیسیز سے زیادہ خوش نہیں تھے، اور یہی وہ بے چینی اور یہی وہ انتشار والی کیفیت یا ایک نفرت انگیز پالیسیز انگریزوں کی تھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی، جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ لڑنے پر ہندوستان کے جو مقامی لوگ تھے وہ مجبور ہوئے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے جو سب سے پہلا کاز ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے جنگ آزادی کے مذہبی اسباب. آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ آزادی کے مذہبی اسباب. انگریزوں نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے جو کہ نہ مسلمانوں کو پسند آ رہے تھے اور نہ ہی ہندوؤں کو پسند آ رہے تھے. بالخصوص ہندو مذہب کے اندر ان کا اثر و رسوخ یا ان کی انٹرفیئرنس یا مداخلت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ انگریزوں نے صرف زمین پر یا علاقوں پر قبضہ کیا تھا، بلکہ ان کے آنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہاں عیسائیت کی تبلیغ بھی تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے ساتھ بہت بڑی تعداد میں عیسائی پادریوں کو یہاں لے کر آئے. وہ اپنے مذہب کو سپیریئر یا برتر بتاتے تھے، دوسرے مذاہب اور دوسرے عقائد کے اندر اور ان کے اصولوں کے اندر جو ہے وہ خامیاں نکالتے تھے، کمیاں نکالتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے اس کو عیسائیت کے سانچے میں ڈھال دیا جائے. بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ پادری جو ہیں وہ دوسرے مذاہب کے اجتماعات میں جاتے اور وہاں پر ان کو ڈسٹرب کرتے تھے. بہت سارے ایسے قوانین بنائے، ہندوازم کے جو بنیادی اصول تھے ان کے خلاف جو ہے وہ انگریزوں نے قوانین بنائے. عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دینے کی کوشش کی گئی. تمام تر تعلیمی اداروں میں کھلے عام جو ہے وہ عیسائیت کی تبلیغ کی جاتی رہی. ایون بہت سارے ایسے قوانین بنائے گئے، جیسے انگریزوں میں ہندوؤں میں ایک رسم ہوتی تھی ستی کی رسم میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے شوہر کے انتقال کے ساتھ ہی اس کی بیوہ کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا. انگریزوں نے اس کو ختم کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے قاضی قضات جو کہ مسلمانوں کا ایک عہدہ ہوا کرتا تھا سب سے بڑے جج کے لیے، اس عہدے کو ختم کر دیا گیا. پھر ہندوؤں کے اندر یہ چیز ہندوؤں کے بعض طبقات کے اندر یا بعض سیکشن کے اندر یہ مانا جاتا تھا کہ ہندوستان کے اندر وہ لوگ پاک ہیں یا ہندوستان کے اندر ہی ان کو رہنا ہے. جیسے ہی وہ ہندوستان سے باہر جائیں گے یا کسی دوسری جگہ پر جائیں گے تو ان کے دین کو خطرہ ہو جائے گا یا ان کے عقیدے کو خطرہ ہو جائے گا، تو وہ سفر نہیں کرتے تھے دوسرے ممالک کی جانب. تو یہاں پر وہ بھی کیا گیا کہ جو لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت کرتے تھے ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ دوسرے علاقوں میں جائیں یا اپنا علاقہ چھوڑ کر جائیں. لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ عیسائیت کی طرف راغب کیا جانے لگا. لوگوں کو مختلف مالی جو ہے وہ ترغیب دی جانے لگی، لالچ دیا جانے لگا کہ وہ عیسائیت کو جو ہے وہ قبول کریں. یہ جو عیسائیت کا پھیلاؤ تھا، بہت بڑی تعداد میں یہاں پر گرجا گھر بنائے گئے. عیسائیت کے فروغ کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر پادریوں کو لایا گیا، جو کہ یہاں آ کر ہندوستان کے جو مقامی لوگ تھے، مجبور مقامی لوگ تھے، ان کو عیسائیت کی طرف راغب کرتے اور ان کو مختلف جو ہے وہ طریقوں سے عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کرتے. تو یہ جو مذہبی مداخلت تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہندوستان کے دونوں بڑے مذاہب میں، اسلام میں بھی اور ہندو مت میں بھی، اس نے ہندوستان کے مقامی لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفرت اور ایک بے چینی والی کیفیت کو جنم دیا. اور جس کا الٹیمیٹ، کیونکہ ہندوستان کے لوگوں کے اندر یہ انہوں نے یہ فیل کرنا شروع کر دیا کہ کہیں
ان کے مذاہب کو اوور شیڈو نہ کر دے، یا ان کے جو مذہب ہے وہ عیسائیت کے سامنے کمزور نہ پڑنا شروع ہو جائیں، اور ان کی جو اصل صورت ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ ریزن بنا پہلا، جو کہ مذہب میں مداخلت تھی، عیسائیت کا فروغ تھا، مذہبی قوانین میں تبدیلی تھی، جس کا حتمی نتیجہ یا الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ جنگ آزادی کی صورت میں برآمد ہوا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے جنگ آزادی کے سیاسی اسباب۔ جنگ آزادی کے سیاسی اسباب میں بھی انگریزوں نے ہر طریقے سے ہندوستان کے ہر علاقے پر جو ہے وہ قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ وہ ریاست کے حکمرانوں کو جو ہے وہ لالچ دیتے تھے، لوگوں کو غداری پر آمادہ کرتے تھے، اپنے ساتھ ملاتے تھے۔ میسور اور بنگال میں تو باقاعدہ طور پر میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں کو رقوم دے کر جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا گیا، جس کی وجہ سے کئی بڑی بڑی ریاستیں جو ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں آ گئیں۔ بہت سارے معاہدات جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مقامی حکمرانوں کے ساتھ کیے تھے، تو وہاں وہ ان معاہدوں سے بھی پھر گئے، اور ان کا صرف اور صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا واحد مقصد ہوتا تھا مختلف علاقوں کو اپنی حدود میں لانا، مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا۔ اس کے لیے چاہے انہیں دوستیاں کرنی پڑتی وہ دوستیاں کرتے، دشمنیاں کرنی پڑتی وہ دشمنیاں کرتے، معاہدے کر کے معاہدوں سے پھرنا پڑتا وہ معاہدے کر کے معاہدوں سے پھر جاتے تھے۔ بہت سارے ایسے قوانین بھی بنائے گئے جس میں زبردستی جو ہے وہ علاقوں کو اپنے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں کر لیتے تھے۔ اس حوالے سے ایک بہت جو اس وقت ایک جنرل پرسیپشن یہ بن رہا تھا کہ انگریز گورنر ایک تھے لارڈ ڈلہوزی، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ہندوستان کی ریاستوں پر قبضہ کرنے کے لیے لارڈ ڈلہوزی کے پاس کوئی نہ کوئی لاجک، کوئی نہ کوئی ریزن جو ہے وہ ضرور موجود ہوتا ہے، اور وہ ہندوستان کے کسی بھی علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے وہ دلیل یا کوئی نہ کوئی وہ وجہ جو ہے وہ لے آتے تھے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انگریزوں نے مغلز کی جو خامیاں تھیں، جو کمیاں تھیں، اس کے باوجود کہیں نہ کہیں دلی میں بہادر شاہ ظفر کی جو ہے وہ حکومت برائے نام قائم رہی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ برائے نام حکومت جو ہے وہ محض محل کے کچھ علاقوں تک ہی جو ہے وہ محدود تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ہندوستان کے عوام اس بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک جذباتی طور پر جو ہے وہ ایک کنیکٹ فیل کرتے تھے، یا انہیں وہ ایک جو گزشتہ ان کی عظمت تھی وہ اس کی یاد دلاتے تھے۔ لیکن اچانک ہی ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ فیصلہ کیا کہ بہادر شاہ ظفر کے انتقال کے بعد، یا بہادر شاہ ظفر کے بعد، یہ جو برائے نام بوجھ نما مغلیہ سلطنت ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور مغلیہ بادشاہت ختم کر دی جائے گی۔ یہ جو سیاسی فیصلہ تھا یہ بھی کچھ زیادہ عوام میں جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا۔ عوام کو لگتا ہے لگنے لگا کہ یہ ایک اور سازش ہے جو ہندوستانیوں کے خلاف کی گئی ہے، اور اس وجہ سے بھی عوام میں جو ہے نفرت انگریزوں کے خلاف اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بڑھتی چلی گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کئی 100 سال پر محیط مغلیہ سلطنت کا جو ہے وہ اس طریقے سے خاتمہ کر دیا جائے۔ جن علاقوں پر انگریز قبضہ کرتے چلے گئے ان علاقوں میں انہوں نے مختلف قوانین بنائے۔ ان میں بیشتر قوانین ایسے تھے جنہیں مقامی لوگ انتہائی ناپسند کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد بے چینی اور ریسٹلیس ہو جاتی تھی، یا وہ ان قوانین کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے، اور یہی وہ خواہش تھی جو الٹیمیٹلی جا کر کنورٹ ہوئی یا تبدیل ہوئی 1857 کی جنگ آزادی میں۔ جنگ آزادی کے معاشی اسباب اور معاشرتی اسباب اور فوجی اسباب جو ہے وہ ہم اپنی اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ اس ٹاپک کو یا اس موضوع کو جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکشن سی اور سیکشن بی کے اکارڈنگلی تیار کریں۔ آپ کسی بھی بک سے اس کو تیار کریں، لیکن پلیز اس کے تمام نکات کو جو ہے وہ آپ نے اس کا احاطہ کرنا آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ اس میں معاشی اسباب بھی ڈسکس کریں، مذہبی اسباب بھی ڈسکس کریں، سیاسی اسباب بھی،
دیکھیں اس میں سے 10 نمبر کا محض ایک کویشچن نہیں بنتا ہے بلکہ 2 سے 3 کویشچنز نکالے جاتے ہیں. کبھی صرف اور صرف جنگ آزادی کے اسباب 10 نمبر کے پوچھ لیے جاتے ہیں, کبھی صرف جنگ آزادی کے مسلمانوں پر اثرات جو ہے وہ 10 نمبر کے پوچھ لیے جاتے ہیں, کبھی سیکشن بی میں جو ہے وہ جنگ آزادی کے واقعات پوچھ لیے جاتے ہیں, پھر جنگ آزادی کے نتائج بھی بعض اوقات سیکشن بی میں پوچھ لیا جاتا ہے. تو اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک, اور ویسے بھی بطور تاریخ کے طالب علم کی اور جدوجہد پاکستان کے طالب علم کی حیثیت سے یہ جو موضوع ہے یہ بیسیکلی بنیاد رکھتا ہے آنے والے دنوں میں مسلم قومیت کی جو سیاسی جدوجہد تھی اس کی, کیونکہ اب تک مسلمان حکومت کر رہے تھے اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ اس خواب سے بیدار ہوئے کہ اب وہ مزید حکمران نہیں رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان سے حکمرانی چھن چکی تھی بلکہ حکومت کسی اور کے پاس چلی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آبادی کا بھی کوئی سب سے بڑی اکثریت نہیں تھے. آبادی کی سب سے بڑی اکثریت ہندو تھے جن کی آبادی مسلمانوں کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ تھی. تو مسلمانوں کے لیے اب سیاسی طور پر یا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہو چکی تھی 1857 کے بعد. اس سے وہاں سے مسلمان کیسے باہر آئے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا اور اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کیا, یہ سب ہم آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے, اور جس کا بالآخر حتمی نتیجہ جو ہے وہ اگست 1947 میں پاکستان کے قیام کی صورت میں نکلا. تو ایک 90 سال کی ایک بہت طویل جدوجہد ہے جو مسلمانوں نے, ہندوستان کے مسلمانوں نے حصول پاکستان کے لیے کی. یہ آئینی جدوجہد جو ہے یہ ہم آنے والے وقتوں میں ڈسکس کریں گے, لیکن ہماری نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ ہم جنگ آزادی کے بقیہ اسباب کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ اسٹوڈنٹس, تھینک یو سو مچ.